कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि एक स्याहपोश जो उनका सरदार आजम मालूम होता था, उसने बुलंद आवाज में क्या कहा था। यहाँ तक हमने स्टोरी को छोड़ा था ना, तो अब हम इससे आगे स्टोरी को शुरू करते हैं। खलाई किले की मखलूक को खुशखबरी हो कि देवी सलाती हम पर मेहरबान होकर खुद हमारे किले में आ गई हैं। सब आदमियों ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारा लगाया, देवी सलाती की जय हो। मारिया सोचने लगी कि ये लोग किस देवी की बात कर रहे हैं। स्याहपोश सरदार आजम ने अचानक मारिया की तरफ अपनी छड़ी का इशारा किया और बोला, वो देवी सलाती खड़ी है, मगर दुश्मन ने इस पर जादू कर उसके जिस्म को खलाई लहरों में बदल दिया है। हम देवी सलाती को फिर से जिस्मानी हालत में वापस लाएंगे ताकि वो हमारे तख्त पर बैठकर हमारे किले पर हुकूमत करे और हमारे दुश्मनों को एक एक कर खत्म कर दे। मारिया तो अपनी जगह कांप उठी। ये कम बखर तो बकायदा उसे देख रहे थे। उसने सोचा कि इस गन चक्कर किले से निकल जाना चाहिए। वो भागने के लिए पीछे को घूमने लगी तो उसे महसूस हुआ कि वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल सकती। उसने स्याहपोश सरदार की तरफ देखा। स्याहपोश सरदार ने अपनी सब्ज रोशनी वाली छड़ी का रुख मारिया की तरफ कर रखा था। वो तख्त के करीब से गुजरकर मारिया के पास आ गया। उसने अपनी अजीबोगरीब जुबान में कुछ मंत्र पढ़े और छड़ी के सब्ज बल्ब की रोशनी मारिया के जिस्म पर डाली। रोशनी के पड़ते ही मारिया का जिस्म जाहिर हो गया। उसने ताज्जुब से अपने बाजुओं और पांवों को देखा और बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी देवी नहीं हूँ। खलाई स्याहपोश सरदार ने अपने साथियों से कहा, देवी सलाती पर अभी हमारे दुश्मनों के जादू का असर है, अभी ये असर भी खत्म हो जाएगा। वो वापस घूमकर तख्त के पास गया। मारिया ने दूसरी बार वहां से भागने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से अपने पांव ना हिला सकी। उसने देखा कि स्याहपोश के हाथ में वो सुर्ख शीशे का ताज था जो तख्त पर पड़ा था। उसने ताज को बड़ी अकीदत के साथ दोनों हाथों में थाम रखा था। स्याहपोश सरदार कदम कदम चलता मारिया के पास आया और सुर्ख चमकता हुआ ताज मारिया के सर पर रख दिया। मारिया को अपने जिस्म में बिजली का करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। उसका जिस्म एक बार लर्जा और फिर उसके पांव जमीन पर नरम हो गए। अब वो अपने पांव उठा सकती थी। अब उसे ना अंबर याद था, ना केटी और ना नाग का कोई ख्याल था। वो अपने आप को देवी सलाती ही समझ रही थी। उसके चेहरे पर एकदम से जलाल आ गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर कहा, मैं देवी सलाती हूँ, तुम्हारे स्यारे और तुम्हारे किले की मलका। मैं तुम्हारे लिए फतह का पैगाम बनकर आई हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक कर तबाह कर दूंगी। तुम बहुत जल्द इस निजाम शमसी के दूसरे स्यारों पर भी कब्जा कर लोगे। सब ने देवी सलाती की जय हो के नारे लगाने शुरू कर दिए। स्याहपोश सरदार मारिया के आगे झुक गया, दूसरे भी झुक गए। फिर स्याहपोश सरदार ने मारिया का हाथ थाम लिया और बोला, देवी सलाती, तुम्हारा आना मुबारक हो। मेरे साथ आओ। हमारा खाली तख्त हजारों सालों से तुम्हारी राह देख रहा है। इस पर बैठकर हम पर हुक्मरानी करो। मारिया बड़ी शहाना चाल से चलती तख्त पर आकर बैठ गई। सब लोग सजदे में गिर पड़े। सरदार स्याहपोश ने जेब से कोई सफूफ निकालकर आग पर डाला। आग में से एक सब्ज शोला फुड़क कर ऊपर तक गया और फिर आग में आकर गायब हो गया। उसने एक नारा लगाया, हमारे अजीम देवताओं ने देवी सलाती को हमारी मलका तस्लीम कर लिया है, मुबारक हो। अचानक दूसरे दरवाजों में से कुछ औरतें निकलकर आ गईं। उन्होंने मारिया के तख्त के आगे रक्स करना शुरू कर दिया। इन औरतों के सरों पर भी सींग थे। उन्होंने स्याह लिबादे पहन रखे थे। उनके लंबे लंबे बाल उनके टखनों को छू रहे थे। वो रक्स करती हुई मारिया के तख्त के सामने आती और इसे चूम कर वापस चले जाती। मारिया को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो अंबर, नाग, केटी और थ्यूसांग की साथी है। उन्हें पीछे चट्टानों के दरमियान राकेट में छोड़कर आ रही है। जब रक्स रुक गया तो स्याहपोश सरदार आगे बढ़ा। मारिया के आगे झुककर बोला, मुकद्दस देवी सलाती, जो दुश्मन इस वक्त हमारी कैद में है, उनका काम तमाम करने की रस्म अपने मुकद्दस हाथों से अदा करो। मारिया ने जलाली आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, मुझे हमारे दुश्मनों के पास लेकर चलो, मैं इनका नामो निशान तक मिटा दूंगी। देवी सलाती की जय हो। सबने खुशी से लहरा लहरा कर नारा लगाया।
سیاہ پوش سردار نے دیوی سلاطی یعنی ماریا کا ہاتھ تھاما اور اسے بڑی عقیدت کے ساتھ لے کر پچھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ باقی سارے لوگ جو دیوی سلاطی کے خاص وزیر تھے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ جلوس ایک اندھیری راہداری میں سے گزر کر ایک اور بڑے ہال کمرے میں آ گیا۔ یہاں آمنے سامنے دو اونچے سبز شیشے جیسے پتھر کے دو بڑے چبوترے بنے تھے۔ ایک پر سرخ شیشے کی بڑی سی کرسی پڑی تھی اور دوسرے چبوترے پر ایک بہت بھیانک درندے کا بت بنا ہوا تھا۔ اس درندے کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سرخ زبان نیچے کو لٹک رہی تھی۔ درندے کی شکل کسی مکروہہ اور خوفناک بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ وہ درندے کی زبان پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے بنے ہوئے تھے۔ یہ درندہ 2 منزلہ اونچا تھا۔ ماریا کو اب سامنے والے چبوترے کی سرخ بلوری کرسی پر بڑے آرام سے بٹھا دیا گیا تھا۔ ماریا اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو دیوی سلاطی ہی سمجھ رہی تھی جو اس سیارے کی حکمران تھی اور وہاں اس مخلوق کے دشمن کو ختم کرنے آئی تھی۔ سیاہ پوش سردار ماریا کے تخت کی داہنی سمت کھڑا ہو گیا۔ باقی وزیر پیچھے ایک قطار بنا کر ادب سے کھڑے تھے۔ سیاہ پوش سردار نے اپنے شیشے کی چھڑی کو حرکت دی اور کہا، اران یہ ہمارے دشمن کو لایا جائے تاکہ دیوی سلاطی انہیں اپنے مقدس ہاتھوں دیوتا کی بھیٹ چڑھائے۔ ایک خلائی وزیر قطار میں سے نکلا۔ اس نے 3 بار ماریا کے آگے جھک کر تعظیم کی اور ایک دروازے میں گھس گیا۔ اتنی دیر میں سیاہ پوش سردار سینے پر ہاتھ باندھ کر کوئی خلائی منتر پڑھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 7 آدمی لائے گئے۔ وہ اس طرح سے لائے گئے کہ ساتوں کے ساتوں شیشے کی لمبی لمبی بوتلوں میں بند تھے۔ بوتلوں کے منہ ڈھکنوں سے بند کر دیے گئے تھے۔ ان کے اندر یہ آدمی باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے مگر بوتل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ان 7 آدمیوں کے ہاتھوں پر 2 کی بجائے ایک ایک سینگ تھا اور ان کے بازو اور ٹانگیں ہماری زمین کے انسانوں جیسی تھیں مگر ان کے قد درمیانے تھے۔ بوتلوں میں بند 7 دشمن ماریا کے چبوترے کے سامنے ایک تخت پر لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ سیاہ پوش سردار نے بند بوتلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، مقدس دیوی یہ ہمارے وہ دشمن ہیں جو 7 والے سیارے سے ہمیں قتل کرنے یہاں آئے تھے مگر ہم نے انہیں پکڑ کر ان بوتلوں میں بند کر دیا تھا تاکہ انہیں دیوتا کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ دیوتا نے ہماری دعا قبول کر لی اور تجھے بھیج دیا۔ اب تو ان دشمنوں کو اپنے ہاتھوں دیوتا کے چرنوں میں بھیٹ کر۔ ماریا یعنی دیوی سلاطی نے غصیلی نظروں سے بوتلوں میں بند آدمیوں کو دیکھا اور گرج کر کہا، تمہاری اتنی جرأت کہ دیوی سلاطی کے سیارے پر حملہ کرنے آگے، ہم تمہیں اس گستاخی کی پوری سزا دیں گے۔ دیوتا تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ماریا نے سیاہ پوش سردار کی طرف اشارہ کر کر کہا، انہیں میری طرف سے دیوتا کے آگے پیش کر دو، جو حکم دیوی سلاطی۔ یہ کہہ کر سیاہ پوش سردار نے اپنے وزیر خاص اران کو اشارہ کیا۔ اران آگے بڑھا۔ اس نے 7 آدمیوں والی بند بوتلوں کے تختے کو گھسیٹ کر بھیانک بھیڑیے کی لٹکتی ہوئی زبان کے بالکل قریب کر دیا۔ پھر اس نے ایک بوتل کو لڑکا کر بھیڑیے کی زبان کے ساتھ لگا کر اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ ڈھکنے کے کھلتے ہی اس کے اندر کا قیدی تیزی سے باہر نکلا کہ وہاں سے جان بچا سکے بھاگ جائے مگر بھیڑیے بت کی لٹکتی ہوئی زبان میں خدا جانے اتنی کشش کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ قیدی ٹھک کی آواز کے ساتھ بھیڑیے کی زبان سے چپک گیا۔ اران نے دوسری بوتل کو کھولا۔ اس میں سے بھی قیدی باہر نکلا تو ٹھک کی آواز کے ساتھ دیوتا بھیڑیے کی لٹکتی ہوئی زبان سے چپک کر رہ گیا۔ تیسری بوتل کھلی تو قیدی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا تھا مگر دیوتا بھیڑیے کی زبان کی مقناطیسی لہریں بوتل کے اندر داخل ہو گئی اور بوتل کے اندر ڈال کر نیچے پھیندے سے لگا ہوا قیدی اس کی کشش سے کھینچ کر اپنے آپ باہر آ کر زبان سے چپک گیا۔ اس طرح سے جب 7 کے 7 قیدی دیوتا بھیڑیے کی مکروہہ زبان سے چپک گئے تو ماریا دیوی سلاطی نے اپنا بازو بلند کیا اور کہا، مقدس دیوتا ہماری قربانی کو قبول کرو۔ تمام آدمی زور زور سے منتر پڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی دیوتا بھیڑیے کی زبان میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ اوپر کھسکنا شروع کر دیا۔ 7 قیدی چیخ رہے تھے، ہاتھ پاؤں مار رہے تھے مگر ان کے جسم اس مضبوطی سے زبان کے دانتوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی جگہوں سے نہیں نکل رہے تھے۔ بھیڑیے دیوتا کی زبان آہستہ آہستہ 7 قیدیوں کو لے کر ان کا تن لقمہ بناتے اوپر منہ کے جبڑوں کی طرف جا رہی تھی جہاں بھیڑیے کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔
دیکھتے دیکھتے دیوتا بھیڑیے کی زبان ساتوں قیدیوں کو لے کر بھیڑیے کے منہ کے اندر چلے گئی۔ قیدیوں کی چیخو پکار سے حال گونج رہا تھا، لیکن جو ہی ساتوں قیدی بھیڑیے کے منہ کے اندر گئے، بھیڑیے نے ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ اپنا منہ بند کر لیا۔ سیاہ پوش سردار نے اونچی آواز میں خوش ہو کر کہا، مقدس دیوی مبارک ہو، دیوتاؤں نے ہماری قربانی قبول کر لیا ہے، ہمارے دشمنوں کا قصہ پاک ہو گیا۔ ماریا نے ہاتھ اوپر اٹھا کر سب کو مبارکباد دی۔ بھیڑیے دیوتا کا منہ بند تھا اور اس کے اندر سے ساتوں آدمیوں کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ پھر یہ آواز بھی بند ہو گئی اور بھیڑیے کے نتنوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ پھر یہ دھواں بھی رک گیا۔ دیوتا بھیڑیے نے اپنی زبان پھر سے نیچے لٹکا دی۔ سب لوگ خوش ہو کر نعرے لگانے لگے۔ سیاہ پوش سردار نے ماریا کے آگے ادب سے جھک کر کہا، مقدس دیوی، آج سے پہلے دیوتا نے ہماری قربانی قبول نہیں کی تھی۔ ہم جب بھی قیدیوں کو بھیٹ چڑھانے کے لیے لائے، دیوتا کی زبان نے کوئی حرکت نہ کی۔ آپ کے تشریف لانے سے ہماری مشکل آسان ہو گئی۔ دیوتا ہم پر خوش ہو گئے ہیں، انہوں نے قیدیوں کی قربانی قبول کر لی۔ تمہاری جے ہو دیوی سلاتی۔ ماریا کا چہرہ بالکل پتھر کی طرح ساکت تھا، مگر نیلی آنکھیں بڑی تیزی سے پورے اسرار انداز میں چمک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں بڑا غصہ اور جلال تھا۔ اس نے سیاہ پوش سردار کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہمارے اور بھی دشمن ہیں یہاں؟ نہیں مقدس دیوی، بس یہی 7 آدمی تھے۔ سیاہ پوش سردار کے اتنا کہنے پر ماریا نے خوش ہو کر کہا، ہماری حکمرانی 7 سیاروں پر قائم ہوگی۔ سارا حال نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد ماریا کو ایک شاندار کمرے میں لے جایا گیا، جہاں میزوں پر قسم قسم کے پھل سونے اور سرخ شیشے کی تھالیوں میں سجے تھے۔ ماریا نے ان سب پھلوں کو ہاتھ لگا کر پاک کیا، پھر ان سب نے مل کر پھل کھائے اور ایک دوسرے بڑے ہال کمرے میں آ گئے۔ ماریا ان کے آگے آگے، سیاہ پوش سردار ماریا کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس ہال کمرے میں دیوار کے ساتھ ساتھ کتنے ہی مرتبان رکھے تھے۔ ماریا ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ سیاہ پوش سردار اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ ماریا نے باقی تمام درباری وزیروں کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پجاریوں، اب تمہارے سونے کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ ان مرتبان میں داخل ہو کر سو جاؤ۔ سارے آدمی ایک ایک کر مرتبانوں میں داخل ہو گئے۔ سیاہ پوش سردار نے ان سب مرتبانوں کے ڈھکن بند کر دیے۔ اس کے بعد وہ ماریا کو لے کر اس کی خوابگاہ میں آ گیا۔ یہاں ایک شاندار پلنگ بچھا تھا، جس پر ریشمی بستر لگا تھا۔ سیاہ پوش سردار نے ادب سے جھک کر کہا تھا، مقدس دیوی سلاتی، اب تم بھی آرام کرو۔ یہ کہہ کر سیاہ پوش سردار ماریا کی خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ ماریا بالکل بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے اور یہاں کس غرض کے لیے آئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر مقدس دیوی سلاتی بن چکی تھی۔ اس نے اپنا سرخ چمکیلا تاج سر سے اتار کر میز پر رکھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ سر پر سے تاج اتارنے سے بھی اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ ماریا کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس نہ آئی۔ وہ اپنے آپ کو مقدس دیوی سمجھتی ہوئی بڑے سکون سے بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ دوسری طرف سیاہ پوش سردار اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ یہاں اس کے بستر کے پاس ایک چھوٹا سا ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کا بٹن دبا کر ایک خاص چینل پر سوئی گھمائی تو ایک شیطانی شکل نمودار ہوئی۔ سیاہ پوش نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مقدس دیوی سلاتی ہمارے قبضے میں آ گئی ہے۔ شیلاش، اب کیا حکم ہے؟ شیطانی صورت نے کہا، جب تک میں کوئی حکم نہ دوں دیوی سلاتی کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ جو حکم شیلاشی کی شیطانی شکل ٹی وی پر غائب ہو گئی۔ سیاہ پوش سردار کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے سیاہ لبادے سمیت ہی بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی سبز آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور پھر بجھ سی گئی۔ سیاہ پوش سردار سو چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ دوسری جانب جب ماریا کو گئے کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آئی تو کیٹی اور تھیوسانگ کو فکر ہوئی۔ سیاہ پوش سردار سو چکا تھا مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ دوسری جانب جب ماریا کو گئے کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آئی تو کیٹی اور تھیوسانگ کو فکر ہوئی کہ ماریا نے اتنی دیر کہاں لگا دی۔ انہوں نے ناگ کو جو عقاب کی شکل میں تھا وہیں راکٹ کے اندر رہنے دیا اور خود راکٹ سے باہر نکل آئے اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ لٹو کی طرح کا سیارہ ان کے لیے اجنبی تھا۔ سیارے پر شام جیسی فضا تھی۔ آسمان پر ستارے بھی نہیں چمک رہے تھے اور سورج بھی نہیں تھا۔ اندھیرا نہیں تھا مگر دن کی طرح روشنی بھی نہیں تھی۔ یہ دونوں خلا میں دور دراز سیاروں کے رہنے والے تھے۔ کیٹی نے ہوا میں گہرا سانس لے کر کہا، یہ بجھا ہوا سیارہ لگتا ہے تھیوسانگ، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں،
تھیو سانگ نے ارد گرد دیکھ کر کہا تھا، یہاں کی مخروطی چٹانیں اور سیاہ اور بری بے گھاس اور بے اور درختوں کی زمین دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مدت ہوئی ستارے پر آگ لگی اور جل کر سیاہ ہو گیا۔ اب اس پر ہزاروں سال کے بعد بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور پھر ہزاروں برس کے بعد سمندر اور سبزہ نمودار ہوگا۔ کیٹی نے ایک بلند چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ اس چٹان پر چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری جانب کیا ہے۔ تھیو سانگ بولا، میرا خیال ہے ماریا بھی ضرور اسی طرف گئی ہوگی۔ ماریا تو ہوا میں اڑتی ہوئی گئی تھی۔ چنانچہ کیٹی اور تھیو سانگ کو چٹان کی چوٹی پر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی، مگر وقت ویسے کا ویسا رہا، نہ دن ڈلا، نہ شام ہوئی اور نہ ستارے نکلے۔ چٹان کے اوپر آئے تو نیچے انہیں چٹانی دیواروں کے درمیان ایک درہ دکھائی دیا جو ایک تنگو تری گلی کی طرح تھا۔ اس درے میں سے گزر کر ماریا قلعے میں پہنچی۔ وہ چٹان کی اترائی سے اتر کر دائرے میں آگے، یہاں اندھیرا تھا۔ اس طریق درے کو پار کرنے کے بعد کیٹی نے چونک کر کہا تھا، تھیو سانگ وہ دیکھو۔ تھیو سانگ اس طرف دیکھنے لگا جدھر کیٹی نے اشارہ کیا تھا۔ اسے دور ایک کھلی جگہ پر مخروطی چٹانوں کے درمیان ایک بہت بڑا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ یہ تو کوئی بڑا پرانا قلعہ ہے کیٹی، یہاں کون رہتا ہوگا؟ مجھے تو یہ سیارہ بے آباد لگتا تھا، کیٹی نے کہا۔ تھیو سانگ کہنے لگا، چل کر پتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ماریا اسی قلعے میں ہو۔ جب وہ قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے تو قلعے کا دروازہ بند تھا۔ تھیو سانگ نے دروازے پر ہاتھ لگایا اور بولا، یہ کسی جلے ہوئے سیارے کے پتھر سے بنایا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ لگانے سے اندر سیاہ پوش سردار کی خوابگاہ میں تیز روشنی ہو گئی تھی، جس سے سیاہ پوش بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے سرہانے رکھے ٹی وی کا بٹن آن کیا۔ ٹی وی پر تھیو سانگ اور کیٹی کی شکلیں نظر آنے لگیں۔ وہ دروازے کے باہر کھڑے اسے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیاہ پوش سردار نے فوراً دوسرا چینل لگایا۔ سکرین پر ایک بار پھر سے وہی شیطانی شکل یعنی کہ شیلاش کی صورت نمودار ہوئی، جس کے کان اوپر کو چڑھے ہوئے تھے اور آنکھیں بلی کی طرح سے سبز اور کھنچی ہوئی تھیں۔ شیلاش نے تیز آواز میں کہا تھا، یہ دونوں خلائی سیارے کے رہنے والے ہیں اور ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں۔ ان میں ایک کا نام کیٹی ہے اور دوسرے کا نام تھیو سانگ ہے۔ یہ ماریا کے ساتھی ہیں، انہیں بھی فوراً اپنے قبضے میں کرو۔ سیاہ پوش نے کہا، جو حکم میرے آقا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور تیزی سے خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ سفید شیشے کی چھڑی اس کے پاس تھی، جس کے آخر کا سبز بلب روشن تھا۔ کیٹی اور تھیو سانگ سے ابھی تک دروازہ نہیں کھل سکا تھا۔ کیٹی بڑے سے بڑے دروازے کو زور لگا کر کھول لیا کرتی تھی۔ تھیو سانگ کے اندر بھی کافی خلائی طاقت تھی، مگر اس دروازے کے آگے ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ کیٹی نے کہا کہ اس قلعے کی دوسری طرف چلتے ہیں، شاید وہاں کوئی خفیہ دروازہ یا کھڑکی ہو۔ وہ دروازے سے ہٹ کر قلعے کی پرانی پتھروں والی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں قلعے میں ایک چھوٹا سا دروازہ ملا جو کھلا ہوا تھا۔ تھیو سانگ نے خوش ہو کر کہا، یہ دروازہ کھلا ہے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ دروازے میں سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں کافی اندھیرا تھا، مگر خلائی مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ سکتے تھے۔ ایک دلان تھا جس کے اندر پرانے پتھروں کے ستون گرے پڑے تھے۔ دلان سے آگے ایک زینہ اوپر جاتا تھا۔ تھیو سانگ اور کیٹی زینے کے پاس آئے ہی تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے پتھر کی بڑی سیل کھسک گئی اور وہ درام سے نیچے ایک گہری جگہ میں مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر گر گئے۔ کیٹی نے جلدی سے اٹھ کر کہا تھا، تھیو سانگ، یہ کوئی سازش ہے، ہمیں جان بوجھ کر نیچے پھینکا گیا ہے۔ تھیو سانگ اٹھ کر دیواروں کو ٹٹول رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ گرایا گیا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ کیٹی اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو کوئی چکور اندھا کنواں ہے۔ انہوں نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر کی سیل دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ ہمیں یہاں قید کیا گیا ہے تھیو سانگ، یہ ضرور ہماری دشمن مخلوق کا قلعہ ہے جو ہمیں جانتے ہیں۔ ان کے کمپیوٹر نے ہمارے الیکٹرون کی تفسیر انہیں بتا دی ہوگی۔ تھیو سانگ بولا، یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں پھر وہی سوال کروں گا کہ آخر ماریا کہاں گم ہو گئی؟ وہ تو غائب تھی، اس کو تو یہ کنواں یا کوٹری میں قید نہیں کر سکتے تھے۔ کیٹی نے کہا، ہو سکتا ہے انہوں نے اسے بھی دیکھ لیا ہو اور اسے بھی کسی خفیہ جگہ جکڑ رکھا ہو۔ تھیو سانگ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بیٹھ گیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر یہاں تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیواریں اس قدر اونچی ہیں کہ ہم جتنا بھی اچھلیں اوپر تک نہیں پہنچ سکتے اور اوپر بھی چھت بند ہے۔
एंड इस वक्त छत की सील एक तरफ को खिसक गई। ऊपर से आपोश सरदार हाथ में शीशे की छड़ी लिए खड़ा था। केटी और थ्यूम सामने ऊपर देखा। उन्हें एक अजीब सा स्याहपोश शख्स नजर आया जिसके सर पर सींग थे और सब्ज आंखें बिल्ली की आंखों की तरह से चमक रही थीं। तुम कौन हो? तुमने हमें यहाँ क्यों बंद कर दिया है? हम यहाँ किसी से जंग करने नहीं आए, थ्यू सांग ने कहा। स्याहपोश सरदार ने एक ठहका लगाया और कहा, तुम जंग करने नहीं आए मगर हमें तुम्हारा इंतजार था। तुम हमारे दुश्मन हो। अब तुम दोनों हमेशा इसी जगह बंद रहोगे, केटी ने चिल्लाकर कहा था। तुम क्या चाहते हो? स्याहपोश सरदार बोला, ये तुम्हें वक्त आने पर अपने आप मालूम हो जाएगा। इसके साथ ही एक हल्की सी गुड़गुड़ाहट के साथ पत्थर की सील अपनी जगह पर वापस आ गई। गाड़ में फिर से अंधेरा छा गया, लेकिन थ्यूसांग और केटी एक दूसरे को देख सकते थे। अब हम क्या करेंगे थ्यूसांग भाई? ये तो कोई हमारी दुश्मन मखलूक का आदमी लगता है। थ्यूसांग सर खुजाने लगा। ये तो हमें नहीं छोड़ेगा। तुम इस कुएं की दीवारों को छोटा नहीं कर सकते, केटी ने कहा। थ्यूसांग ने अपनी उंगली की तरफ देखा, फिर बोला, मैंने इस दीवार को छोटा किया तो ऊपर की छत हमारे सर के साथ आकर लग जाएगी और हम उसके अंदर पिस कर रह जाएंगे। हाँ, अगर ऊपर छत खुली होती तो मैं इन दीवारों को उंगली लगाकर छोटा कर देता, केटी ने कहा। कि तुम कोशिश तो करो, आखिर हम मर तो नहीं जाएंगे। जब छत हमारे ऊपर आ जाएगी तो तुम दोबारा उंगली छूकर इसे भी छोटा कर देना। थ्यूसांग बोला, तुम कहती हो तो मैं यह तजुर्बा कर देख ही लेता हूँ। तुम ऐसा करो कि जमीन पर लेट जाओ, मैं भी लेट जाता हूँ। थ्यूसांग और केटी साथ साथ लेट गए। थ्यूसांग का रुख दीवार की तरफ था। उसने एक आंख बंद कर दीवार को उंगली लगा दी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि दीवार पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने एक बार, दो बार, 3 बार कोशिश की, मगर यहाँ उसकी खास ताकत ने कोई असर ना दिखाया। केटी, दीवार पर कोई असर नहीं हो रहा। केटी बोली, मुझको छोटा कर देखो, कहीं तुम्हारी ताकत तो खत्म नहीं हो गई। थ्यूसांग ने एक आंख बंद कर केटी को उंगली लगा दी, मगर आम हालत में वो केटी को उंगली से छूता तो वो 1 सेकंड से भी पहले नन्ही सी बन जाती, मगर अब इस पर भी कोई असर नहीं हुआ था। थ्यूसांग मायूस होकर बोला था, केटी, इस सियारे की फिजा में जो केमिकल्स हैं इनकी वजह से मेरी खास ताकत जाती रही है। मैं किसी चीज को भी छोटा नहीं कर सकता। अब क्या होगा? केटी ने आह भरकर कहा था। थ्यूसांग भी मिट्टी पर आलती पालती मारकर बैठ गया और सर खुजाते हुए बोला, इस सियारे की फिजा और दुश्मन मखलूक के रवैये को देखते हुए मुझे अंदेशा है कि मारिया भी जरूर किसी भयानक मुसीबत में फंस चुकी है। केटी ने नाउम्मीद होकर सर झुका लिया और ठंडी सांस बांटकर बोली थी, मुसीबत में तो हम पहले भी फंस चुके हैं। मारिया सोकर उठी तो उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। वो अपने आप को देवी सलाती ही समझ रही थी। उसने देखा कि 4 खिलाई औरतें उसकी खिदमत के लिए उसका नया लिबास लेकर अदब से खड़ी हैं। उन्होंने मारिया को रोशनी के गुसल खाने में ले जाकर सब्ज रोशनी की किरणों का गुसल करवाया, फिर शाही लिबास पहनाया और शाही हाल कमरे में तख्त पर लाकर बिठा दिया। स्याहपोश सरदार वहां मौजूद था। रात को जो दरबारी मर्तबानों में दाखिल होकर सोए थे, वो भी मर्तबानों से निकलकर वहां मौजूद थे। स्याहपोश सरदार ने जानबूझकर मारिया से केटी और थ्यूसांग की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया। वो इसको बताने लगा कि दुश्मन सियारे की मखलूक उनके सियारे पर हमले की तैयारी कर रही है। मारिया ने कहा कि हम उन्हें शिकस्त देंगे, देवता हमारे साथ है। स्याहपोश सरदार बोला, मुकद्दस देवी सलाती, आप तो जानती है कि यहाँ से 1 लाख नूरी साल के फासले पर हमारा अपना दूसरा सियारा मौजूद है, जहाँ हमारी खिलाई असलाह की फौजी छोड़नी है। आपको इस सियारे का मुआयना करना चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए किस कदर तैयारी कर रखी है। 1 लाख नूरी साल का फासला इन लोगों के लिए ऐसा ही था जैसे हम कराची से हैदराबाद जाए। मारिया बोली, हमारे दूसरे सियारे का इंतजाम किया जाए, हमारे दूसरे सियारे पर दौरे का इंतजाम किया जाए। हम अपने दूसरे सियारे पर जाकर खिलाई अस्ते का मुआयना करेंगे। स्याहपोश सरदार ने अनान को इसी वक्त हुक्म दिया कि मुकद्दस देवी के सफर का बंदोबस्त किया जाए। असल में ये सब कुछ एक साजिश के साथ हो रहा था। साथ वाले सियारे पर शैतानी सूरत वाला शिलाश रहता था, जिसने मारिया और फिर केटी और थ्यूसांग को अपने काबू में किया था। वो इन तीनों से एक खास काम लेना चाहता था। वो एक अरसे से किसी ऐसी औरत की तलाश में था जो जिंदा गोश्त पोश्त की औरत हो मगर नजर ना आती हो।
وہ ایسی عورت کو اپنے خاص کیمیکل تاثرات کے ذریعے ظاہر تو کر سکتا تھا مگر خود اپنے جسم کو غائب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس طاقت کی ضرورت تھی تاکہ باقی تمام نظام شمسی کے سارے سیارے پر حملہ کر کر ایک غیبی خلائی فوج تیار کر کر ان پر قبضہ کر سکے۔ تھیو سانگ اور کیٹی چونکہ ماریا کے ساتھی تھے اسی لیے شلاش نے انہیں بھی پکڑوا دیا تھا۔ شلاش کو اپنے کمپیوٹر نے بتایا تھا کہ ایک غیبی لڑکی سیاہ پوش سیارے کی فضا میں داخل ہو چکی ہے۔ چنانچہ سیاہ پوش سردار کو اس نے حکم دیا تھا کہ ماریا کے سر پر خلائی تاج رکھ کر اس کی یادداشت گم کر کر اس کے ذہن میں مقدس دیوی سلاطی کے خیالات داخل کر دیے جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو مقدس دیوی ہی سمجھے۔ اس طرح سے شیطانی صورت شلاش ماریا پر آسانی سے تجربہ کر سکتا تھا۔ اس نے سیاہ پوش سردار کو حکم دیا تھا کہ کیٹی اور تھیو سانگ کو وہیں تہہ خانے میں بند رکھو اور ماریا کو ساتھ لے کر خونی اسلحے کے معائنے کا بہانہ بنا کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ اسی روز سیاہ پوش سردار نے ماریا کو اپنے ساتھ ایک خلائی راکٹ میں بٹھایا اور شیطانی شلاش کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا جو وہاں سے 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پر تھا۔ جانے سے پہلے سیاہ پوش سردار نے اران کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس وقت ماریا کا راکٹ ویران چٹانوں کے درمیان کھڑا ہے، اسے تباہ کر دیا جائے۔ اران نے 2 خلائی سپاہی اپنے ساتھ لیے اور ماریا کے راکٹ کو تباہ کرنے کی غرض سے خلائی قلعے سے نکل کر چٹانوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راکٹ کے آٹومیٹک دروازے بند تھے۔ راکٹ کے کنٹرول روم میں پینل کے پاس ناگ عقاب کی شکل میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے پہلے ماریا راکٹ سے گئی تھی اور پھر کیٹی اور تھیو سانگ اس کی تلاش میں گئے تھے اور ابھی تک ان تینوں میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ ناگ کو فکر لگ گئی کہ یہ لوگ آخر کہاں جا کر غائب ہو گئے ہیں، کہیں کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئے۔ ان کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں تو خود بے بس اور مجبور ہوں، وہ سوچنے لگا۔ جب تک راکٹ کا دروازہ نہیں کھلتا وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ خاموش تپائی پر وہ بیٹھا رہا۔ اس عرصے میں خلائی دشمن اران اپنے 2 خلائی سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی چٹانوں کے درمیان ایک 3 منزلہ راکٹ کھڑا ہے۔ راکٹ کو تباہ کرنے کے لیے اران نے خلائی گن سیدھی کر کر راکٹ کے اوپر والی منزل کا نشانہ بنایا اور فائر کر دیا۔ خلائی گن میں سے شعلہ نکل کر راکٹ کی اوپر والی تکونی چھت سے ٹکرایا اور چھت اڑ گئی۔ راکٹ کو آگ لگ گئی۔ اران نے دوسرا فائر کیا۔ ناگ گھبرا گیا۔ راکٹ کے باہر آگ لگی ہوئی تھی اور اندر لہروں کی شدید گرمی آ رہی تھی۔ ناگ کے جسم پر ان گرم ریڈیائی لہروں کا عجیب اثر ہوا۔ اس کا خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ تپائی سے پھڑ پھڑا کر اوپر کو اٹھا اور راکٹ کی چھت اڑ چکی تھی اور اس کی دیواروں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ناگ تیزی سے اوپر کو اٹھا اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہوا راکٹ سے باہر نکل گیا۔ خلائی دشمن اران ناگ کو اڑتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ ناگ دور جا کر ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے راکٹ ایک دھماکے سے پھٹ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ ناگ نے 3 خلائی آدمیوں کو وہاں سے جاتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس سیارے کی رہنے والی مخلوق ہے اور ان کے راکٹ کو تباہ کرنا ان کا مشن تھا۔ ناگ وہاں سے اڑ گیا۔ وہ فضا میں اڑتا ہوا چٹانی دروازے کے اوپر سے ہوتا ہوا جب اس کھلے میدان میں پہنچا جہاں پورا اسرار قلعے کی عمارت کھڑی تھی تو ناگ کو اپنے جسم میں تبدیلی کا احساس ہوا۔ ناگ سمجھ گیا کہ خلائی گن کی شعاعوں کے ملنے سے اس کے جسم پر ایک کیمیاوی رد عمل ہوا ہے۔ وہ غوطہ لگا کر نیچے آ گیا۔ ناگ ایک اونچی سی چٹان کے ساتھ لگ کر پتھروں پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر تبدیلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے جسم کے پر غائب ہو گئے، اس کے بعد اس کے دونوں انسانی ہاتھ پاؤں باہر نکل آئے۔ ناگ نے آنکھیں بند کر دی اور وہیں پتھروں کے درمیان لیٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ انسانی شکل میں واپس آ چکا تھا۔ ناگ نے آنکھیں کھول کر اپنے جسم کو دیکھا۔ وہ پوری انسانی شکل میں تھا۔ وہ ناگ تھا۔ ناگ بڑا خوش ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کی طاقت بھی واپس آ گئی ہے کہ نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کر سانس روکا۔ سانس کو چھوڑا تو وہ سانپ کی شکل میں اختیار کر چکا تھا۔ ناگ سانپ کی شکل میں اپنے آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے ایک ہلکی سی پھنکار ماری۔ اس پھنکار کے ساتھ ہی پھر سے وہ انسان بن گیا۔ ناگ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی ساری طاقتیں واپس آ چکی تھیں۔ اس نے چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر چاروں طرف غور سے دیکھا۔ پورا اسرار قلعہ اس کے سامنے تھا۔ اس پورا اسرار قلعے کے سوا وہاں کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی۔
नाग ने आंखें बंद कर जोर से सांस लिया और जब सांस छोड़ा तो वो सांप की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ये सांप जो था वो मटियाले रंग का था और इसका साइज 1 फुट से ज्यादा नहीं था। नाग ने किले की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। फिजा में रोशनी ज्यादा नहीं थी। सूरज ढलने के बाद का समा लग रहा था। चट्टानों का रंग भी भूरा था। नाग का रंग भी मटियाला था, इसीलिए वो सांप की शक्ल में पत्थरों के दरमियान रेंगता नजर आ रहा था। रेंगता हुआ नजर नहीं आ रहा था। नाग किले के दरवाजे के करीब पहुंचकर दूसरी तरफ मुड़ गया। अगरचे यहाँ कोई खलाई पहरेदार मौजूद नहीं था, फिर भी नाग बड़े दरवाजे से किले में दाखिल होना नहीं चाहता था। किले की दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ नाग छोटे दरवाजे की जानिब आ गया। ये वो दरवाजा था जहां से केटी और थ्यूसांग दाखिल होकर तय खाने में गिरे थे। ये दरवाजा बंद था। नाग दीवार पर चढ़कर रेंगता रेंगता ऊपर एक सुराख के पास जाकर अंदर चला गया। ये सुराख दूसरी जानिब एक राहदारी की दीवार की तरफ निकल आया। यहाँ अंधेरा था, मगर नाग को सांप होने की वजह से सब कुछ नजर आ रहा था। वो राहदारी में से गुजर गया। सामने बाएं जानिब उसे एक रोशनदान दिखाई दिया। इस पर किसी मजबूत धात की जाली लगी थी, मगर इसमें सुराख थे। नाग सुराख में से गुजरकर दूसरी तरफ आया तो वो इस बड़े से हालनुमा कमरे में था, जहां वसत में 2 कुशादा और बुलंद चबूतरों के पास भेड़िए की शक्ल का बहुत बड़ा बुत बना हुआ था। इस बुत की सबज आंखें रोशन थीं और इसकी लटकती हुई सुर्ख जुबान नीचे फर्श को छू रही थी। नाग जुबान के करीब से गुजरा तो इसे यूं लगा जैसे जुबान की मकनातीसी कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो भेड़िए की जुबान से बचकर गुजरते हुए उसके करीब पीछे आ गया। भेड़िए के बुत के पीछे दीवार थी और इस दीवार का एक दरवाजा बंद था। पहली बार नाग को मारिया की खुशबू आई। अगरचे मारिया अपने बेडरूम में नहीं थी, मगर नाग को उसकी खुशबू आ रही थी क्योंकि मारिया का बेडरूम साथ ही था। नाग दूसरे कमरे में आ गया जहां मारिया का बिछौना पलंग बिछा हुआ था। इसी बिछौने में से नाग को मारिया की खुशबू आई थी। नाग ने मारिया को चारों तरफ तलाश किया, मगर वो इसे कहीं नजर न आई। नाग ने यही नतीजा निकाला कि मारिया वहां नहीं है, वो किसी दूसरी जगह जा चुकी है। नाग यहाँ से बाहर आया तो सामने फिर से एक राहदारी नजर आई। इस राहदारी में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। वो दीवार पर रेंगने लगा ताकि अगर कोई सामने से आ जाए तो इसे फर्श पर ना देख ले। आगे एक छोटा सा रोशनदान आ गया। नाग ने इसमें से झांक कर दूसरी तरफ देखा। उधर एक बड़ा सा कमरा था जहां अरान अपने खिलाई साथियों के साथ खड़ा उनसे कुछ बातें कर रहा था। नाग गौर से उसकी बातें सुनने लगा। अरान कह रहा था मुकद्दस देवी सलाती शैलाश के सियारे पर गई है। शायद वो कुछ देर बाद वापस आए, लेकिन सरदार वापस आ जाएगा। एक खिलाई सिपाही ने पूछा, अरान दुश्मन के जो 2 कैदी हमारे किले में बंद हैं, इनको कब खत्म करेंगे? नाग चौंका। इन 2 कैदियों में से मुराद कहीं केटी और थ्यूसांग तो नहीं थे, क्योंकि मारिया तो इनके कहने के मुताबिक किले में नहीं थी। अनान ने कहा, नहीं, शैलाश का हुक्म अभी नहीं आया, अभी उन्हें कैद में ही रहने दो। और हाँ, इनको विटामिन ट्यूब पहुंचा दी गई थी ना? वो तो कल ही उनके तहखाने में फेंक दी गई थी। ठीक है, अनान बोला, अब तुम जाकर आराम करो। दोनों खिलाई सिपाही कमरे से निकलकर राहदारी में आ गए। नाग ने सोचा कि इन लोगों का ताकुब करना चाहिए, हो सकता है इनसे केटी और थ्यूसांग का कोई सुराग मिल सके, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने केटी और थ्यूसांग के तहखाने में विटामिन ट्यूब फेंकी थी। नाग को इस बात का यकीन हो गया था कि जिन कैदियों को यहाँ तहखाने में कैद रखा गया है वो केटी और थ्यूसांग ही हैं। दोनों खिलाई सिपाही राहदारी घूमकर एक कमरे में दाखिल हो गए। नाग दीवार पर उनके पीछे पीछे रेंग रहा था। ये वही कमरा था जहां दीवार के साथ कितने ही बड़े बड़े मर्तबान थे। ये खिलाई सिपाही इन मर्तबानों में दाखिल होकर आराम करने लगे थे। नाग की आंखों के सामने दोनों खिलाई सिपाही मर्तबान से ढक्कन उठाकर इनमें उतर गए और उन्होंने अंदर से हाथ बाहर निकालकर ढक्कन दोबारा से मर्तबान पर रख दिए। नाग हैरान हुआ कि ये लोग मर्तबानों में घुसकर कैसे आराम करते हैं। हो सकता है कि इन लोगों का यही तरीका हो, मगर सवाल ये था कि इन लोगों से केटी और थ्यूसांग के बारे में मालूमात कैसे हासिल की जाए। नाग दीवार से उतरकर मर्तबान के पास आ गया। उसको महसूस हुआ कि दूसरे मर्तबानों में भी खलाई मखलूक सो रही है। नाग इन 2 मर्तबानों के पास वापस आ गया जिसमें वो खलाई सिपाही घुसे थे, जिनको केटी और थ्यूसांग के तय खाने का पता था। लेकिन नाग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनसे मालूमात कैसे हासिल करे।
جب ناگ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے اپنے طور پر گھوم پھر کر کیٹی اور تھیو سانگ کے تہہ خانے کا سراغ لگانا چاہیے۔ وہ مرتبان والے کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے ایک سیڑھی اوپر والے کمرے کو جاتی تھی۔ ناگ سیڑھی پر سے رینگ کر اوپر آ گیا۔ یہ کمرہ طرح طرح کے خلائی آلات سے بھرا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کتنے ہی کمپیوٹر لگے تھے۔ ایک بڑی سکرین دیوار پر بنی تھی جن میں ہلا کے سیارے کا نقشہ دکھایا گیا تھا۔ ناگ یہاں سے رینگتا ہوا دوسرے دروازے کی طرف گیا تو اسے اچانک سے کیٹی اور تھیو سانگ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی سانپ والی تھوتنی اٹھا کر زبان نکال کر چاروں طرف سونگا۔ خوشبو دروازے کے دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ ناگ دروازے میں سے نکل کے آگے زینا تھا۔ نیچے پتھر کے فرش تک جاتا تھا۔ اس فرش پر بڑی بڑی سی سیلیں بچھی ہوئی تھی۔ ناگ نے فرش کو سونگا۔ ایک جگہ سے کیٹی اور تھیو سانگ کی خوشبو بڑی صاف آ رہی تھی۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہاں نیچے تہہ خانہ ہے جہاں ان لوگوں نے کیٹی اور تھیو سانگ کو قید میں ڈالا ہوا ہے۔ ناگ نے فرش کا چکر لگا کر پوری طرح سے دیکھا۔ نیچے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ پتھر کی سیلیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ کوئی معمولی سی درز بھی نہیں تھی۔ ناگ وہیں چکر لگاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ رک گیا۔ اسے خیال آیا کہ اگر نیچے تہہ خانہ ہے تو یقیناً اس کا راستہ یہیں کہیں ہوگا اور اس راستے کو کھولنے کے لیے کوئی خفیہ بٹن بھی اسی جگہ کہیں لگا ہوگا، مگر ہزار کوشش کرنے پر بھی ناگ خفیہ بٹن معلوم نہ کر سکا۔ اسے اوپر والے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ناگ جلدی سے دیوار پر چڑھ کر چھت کے پاس آ گیا۔ اس کی نگاہ اوپر والے کمرے کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دروازے میں سے ایک خلائی سپاہی نمودار ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا سفید چمکیلا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ خلائی گن اس کے پہلو میں لٹک رہی تھی۔ سب سے آخری سیڑھی پر آ کر وہ رک گیا۔ پھر اس نے آخری سیڑھی پر 3 بار پاؤں مارا۔ تیسری بار پاؤں مارنے سے فرش کی وسعت میں سے پتھر کی سیل ایک طرف کو کھسک گئی۔ یہی وہ سیل تھی جس کے نیچے تہہ خانہ تھا۔ ناگ تیزی سے رینگتا ہوا نیچے اتر کر فرش پر آ گیا۔ خلائی سپاہی نے نیچے جھانک کر دیکھا اور کہا، یہ تمہاری خوراک ہے، اور اس کے ساتھ ہی پلاسٹک کا پیکٹ نیچے پھینک دیا۔ ناگ نے نیچے سے آتی تھیو سانگ کی گھسیلی آواز سنی، تم لوگوں نے ہمیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ خلائی سپاہی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیڑھی کی طرف بڑھا تاکہ تہہ خانے کے پتھر کو واپس جما دے۔ ناگ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ خلائی سپاہی نے ایک بار پھر اسی طرح سے آخری سیڑھی پر 3 بار پاؤں مارا اور پتھر کی سیل نے گڑگڑاہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ تہہ خانے کا منہ بند کر دیا۔ کیٹی اور تھیو سانگ کو ناگ کی خوشبو آتی محسوس ہوئی، لیکن وہ یہ سوچ کر وہ تو شیشے کا آکار بنا ہوا ہے، یہاں کیسے آ سکتا ہے، خاموش ہو گئے۔ خلائی سپاہی جب واپس چلا گیا تو ناگ سیڑھی کے پاس آ گیا اور اسے پھنکار مار کر دوبارہ انسانی شکل اختیار کی اور آخری سیڑھی پر 3 بار پاؤں مارا۔ تہہ خانے کے منہ پر سے پتھر کی سیل ایک طرف کو ہٹ گئی۔ نیچے سے کیٹی کی آواز آئی، ہمارے ساتھی بہت جلد ہمیں یہاں سے نکال لیں گے، وہ تم سے بدلہ لیں گے۔ ناگ نے تہہ خانے میں جھانک کر آہستہ سے کہا تھا، تمہارا ساتھی آ گیا ہے کیٹی، شور نہ مچاؤ، وہ لوگ آ جائیں گے۔ نیچے تھیو سانگ اور کیٹی نے ناگ کی آواز سنی تو خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو تہہ خانے کے منہ پر اسے ناگ کی انسانی گردن دکھائی دی۔ اندھیرے میں وہ اسے پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیٹی نے آواز دی، ناگ، کیا یہ تم ہو؟ شکر ہے کہ تم آ گئے۔ ناگ نے کہا، کیٹی خدا کے لیے خاموش رہو، میں ناگ ہی ہوں۔ تھیو سانگ نے نیچے سے آہستہ سے آواز دی، ناگ، ہمیں یہاں سے باہر نکالو۔ ناگ نے جواب میں کہا تھا، میں کوشش کر رہا ہوں، تم اپنی جگہوں پر خاموشی سے بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر ناگ سیڑھی چڑھ کر اس کمرے میں آ گیا جہاں خلائی مشین، کمپیوٹر اور مختلف ساز و سامان پڑا تھا۔ ناگ اب انسانی شکل میں تھا۔ اس نے سامان اور دوسری چیزوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک الماری کے پیچھے اسے شیشے کی چرکھڑی دکھائی دی۔ اس چرکھڑی پر باریک سا تار لپٹا ہوا تھا۔ اس چیز کی ناگ کو تلاش تھی۔ اس نے چرکھڑی پر سے تار اتارا اور نیچے آ گیا۔ تہہ خانے میں تار کا ایک سرا لٹکا کر اس نے دوسرا سرا اوپر ایک ستون کے ساتھ باندھا اور نیچے کیٹی کو آواز دی، اس تار کو پکڑ کر اوپر آ جاؤ۔ یہ کام کیٹی اور تھیو سانگ ہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود ہی خلائی مخلوق تھے۔ ان میں عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت تھی۔ وہ بڑی جلدی تار کی مدد سے تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی ناگ نے آہستہ سے کہا تھا، یہاں آس پاس خلائی مخلوق موجود ہے، اس لیے خاموش رہنا۔ ناگ نے جلدی سے تار چرکھی پر دوبارہ لپیٹی اور زینے کی آخری سیڑھی پر 3 بار پاؤں مارا۔ تہہ خانے کا منہ پتھر کی سیل سے بند ہو گیا۔
ماریا کہاں ہے؟ کیٹی نے ناگ سے پوچھا تھا۔ ناگ نے آہستہ سے کہا، مجھے ان لوگوں کی باتوں سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ماریا سلاتی دیوی کے روپ میں یہاں سے دور کسی شیلاش کے پاس سیارے میں گئی ہے اور ابھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ شیلاش سیارہ کون سا ہے؟ تھیو سانگ نے پوچھا۔ ناگ نے کہا کہ سیاروں کے بارے میں تو تمہیں مجھ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ کسی مخلوق کا نام ہے۔ تھیو سانگ بولا، ہمیں یہاں سے نکل کر واپس اپنے راکٹ میں چلے جانا چاہیے۔ ناگ نے ذرا سا مسکرا کر کہا تھا، راکٹ نام کی کوئی شے وہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیٹی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ناگ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے راکٹ کو آگ لگائی اور پھر کیسے کیمیاوی رد عمل کی وجہ سے وہ عقاب سے دوبارہ اپنی اصل انسانی شکل میں واپس آ گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیٹی بولی۔ تھیو سانگ نے کہا کہ ہمیں یہاں سے تو نکل جانا چاہیے، اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ تینوں وہاں سے نکل کر اندھیری راہداری میں آگے۔ راہداری بالکل خالی پڑی تھی۔ آگے ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں 2 خلائی سپاہی کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ناگ نے کیٹی اور تھیو سانگ کو پیچھے کر دیا اور سرگوشی میں کہا، گارڈ کھڑے ہیں، میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ تھیو سانگ نے ناگ کے کان کے قریب منہ لا کر کہا تھا، ہو سکتا ہے ان پر تمہارے زہر کا اثر نہ ہو، یہ خلائی مخلوق ہے۔ ناگ نے کہا، میں کوشش ضرور کروں گا۔ پھر ناگ نے تھیو سانگ کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں کہا تھا، تم انہیں انگلی سے چھو کر چھوٹا کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم انہیں جیب میں ڈال کر لے جائیں گے۔ تھیو سانگ نے سر ہلا کر افسوس کے ساتھ بتایا کہ اس سیارے کی فضائی کیفیت کی وجہ سے اس کے پاس یہ طاقت نہیں رہی۔ ناگ نے کہا، پھر تو مجھے ہمت کرنا پڑے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم اسی اندھیرے میں چھپے رہو۔ کیٹی اور تھیو سانگ اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ناگ نے صاحب کی شکل اختیار کی اور فرش کی بجائے راہداری کی دیوار پر چڑھ گیا اور رینگتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں نیچے دونوں خلائی پہرے دار خلائی گنیں لٹکائے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ ناگ بڑی احتیاط سے رینگ کر ان کے پیچھے دیوار سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ دونوں پہرے دار ناگ کی زد میں تھے۔ ناگ ان دونوں کو ڈس کر ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہی کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں تھیو سانگ کا یہ جملہ بھی گونج رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس خلائی مخلوق پر اس زہر کا اثر نہ ہو۔ ناگ کو یہ بھی خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ڈسنے سے خلائی مخلوق تو ہلاک نہ ہو لیکن وہ خود ناگ پر کوئی خطرناک اثر نہ ہو جائے۔ یہ تمام خطرے اور اندیشے ناگ کے ذہن میں تھے۔ اس کے باوجود ان خلائی گارڈ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا اور انہیں راستے سے ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ انہیں ڈس دے۔ چنانچہ ناگ نے ایک پہرے دار کو چن لیا کہ پہلے اس کو ڈسے گا۔ یہ سوچ کر ناگ اس پہرے دار کی طرف بڑھا اور اس کے پاؤں کے قریب آ گیا۔ وہ اسے ڈسنے ہی والا تھا کہ خلائی پہرے دار نے ناگ کو دیکھ لیا۔ ایک دم سے اس نے خلائی گن کا رخ ناگ کی طرف کر فائر کر دیا۔ ناگ اتنی دیر میں وہاں سے اچھل کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ دونوں پہرے دار ناگ کے پیچھے دوڑے۔ ناگ نے پلٹ کر زور سے پھنکار ماری۔ اس سے اس کا مقصد محض اتنا تھا کہ شاید اس کی پھنکار سے پہرے دار ڈر جائے، وہیں رک جائے اور ناگ کو چھپنے کا موقع مل جائے۔ لیکن پھنکار کی گرم لہریں جب پہرے داروں کے جسموں سے ٹکرائیں تو وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ ناگ سمجھا کہ وہ ڈر کے مارے رک گئے ہیں۔ چنانچہ وہ تیزی سے ایک الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر اس نے چند لمحوں کے بعد محسوس کیا کہ باہر کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ پہرے دار کو تو الماری کے پیچھے فائر کرنا چاہیے تھا۔ اس نے گردن ذرا سی باہر نکال کر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران سا ہوا کہ دونوں خلائی آدمی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ناگ تیزی سے باہر نکلا۔ دونوں پہرے داروں کے قریب جا کر انہیں غور سے دیکھا۔ دونوں اس طرح سے جھکے ہوئے تھے جیسے کہ حملہ کرنے والے ہوں۔ ناگ نے ان کے جسموں کو باری باری چھو کر دیکھا تو وہ دنگ سا رہ گیا تھا کیونکہ دونوں پہرے دار کھڑے وہیں پتھر کے بن گئے تھے۔ کیا یہ ناگ کی پھنکار کا اثر تھا؟ ناگ فوراً دیوار کے دوسری طرف چھپے ہوئے تھیو سانگ اور کیٹی کی طرف گیا اور انسانی شکل اختیار کر انہیں سارا ماجرا سنایا۔ تھیو سانگ بولا، یہ تمہاری سانس کا یہاں کی خلائی مخلوق پر کیمیاوی رد عمل ہوا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے، اس طرح سے ہم یہاں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیٹی نے کہا کہ چل کر پہرے داروں کو دیکھتے ہیں۔ تینوں نے قریب جا کر پتھر بنے ہوئے پہرے داروں کو چیک کیا۔ ان میں اور پتھر کے بتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کے جسم پتھر کی طرح سے سخت ہو چکے تھے۔ ناگ نے تھیو سانگ سے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ کسی کیمیاوی رد عمل کی وجہ سے پھر سے زندہ ہو جائیں؟ تھیو سانگ نے جواب دیا، جب ایسا ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ کیٹی نے کہا، ہاں ابھی تو ہمیں یہاں سے فرار ہو کر ماریا کے آنے تک کسی خفیہ مقام پر چھپ جانا چاہیے۔ ناگ تم سانپ ہی کی شکل میں چلو تاکہ اگر راستے میں کوئی اور خلائی سپاہی مل جائے تو اس سے نمٹ سکو گے۔ ناگ نے فوراً سانپ کی شکل اختیار کی اور وہ تینوں قلعے کے پچھلے دروازے سے نکل کر
قلعے کے پیچھے جو ویران اونچا سا نیچا میدان تھا وہاں آگے انہیں یہاں کوئی پہرے دار نہ ملا۔ سارا علاقہ چپ چاپ اور سنسان تھا۔ ناگ سانپ کی شکل میں کیٹی کی گردن میں لٹک رہا تھا۔ قلعے سے دور ایک جگہ کچھ تکونی سی چٹانیں ساتھ ساتھ کھڑی تھی، ان کے درمیان بیچ میں ایک تنگ سا درہ بنا ہوا تھا۔ ہمیں اسی جگہ چھپ جانا چاہیے، کیٹی نے اشارہ کیا۔ تھیو سانگ بولا، یہ جگہ قلعے سے قریب ہے۔ کیٹی نے کہا، ہمیں قلعے کے قریب ہی رہنا ہوگا تاکہ جب ماریا آئے تو ہمیں اس کی خوشبو محسوس ہو جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے ناگ؟ تھیو سانگ نے ناگ سے پوچھا۔ ناگ کیٹی کی گردن سے اتر کر نیچے آ گیا اور فوراً انسانی شکل اختیار کر لی۔ اس سے اچھی جگہ یہاں آس پاس کہیں اور نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی جگہ چھپنا چاہیے۔ چٹانوں کے بیچ جگہ تنگ تھی، وہ لیٹ کر اس کے اندر داخل ہو گئے۔ آگے زمین کھلی تھی اور چھوٹا سا دلان بنا ہوا تھا۔ یہ تینوں دوست یہاں چٹانی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ ماریا کے بارے میں سوچنے لگے کہ شیلاش نے اسے اپنے سیارے پر کیوں بلایا ہے، اور اگر ماریا غیبی حالت میں ہے تو پھر اسے کس طرح سے قید کیا گیا۔ کیٹی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ماریا غیبی حالت میں نہیں ہوگی، کسی خاص وجہ سے اسے ضرور ظاہر کر لیا گیا ہے۔ انہیں امبر کا بھی خیال ستانے لگا کہ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ امبر کے بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر ناگ سانپ کا روپ بدل کر چٹان کے سوراخ کے باہر جا کر پہرا دینے لگا۔ کوئی 6-7 گھنٹے گزرنے کے بعد باہر آسمان پر جو تھوڑی سی روشنی تھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ ناگ نے اندر جا کر کیٹی اور تھیو سانگ کو بتایا کہ سیارے کی سرزمین پر رات ہونے لگی ہے۔ انہوں نے بھی باہر نکل کر دیکھا، آس پاس کی چٹانوں پر اندھیرا دھند بن کر اتر رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے وہاں گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ اس تاریکی میں تھیو سانگ اور کیٹی خلائی مخلوق ہونے کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا دیکھ سکتے تھے۔ ناگ نے کہا، تم لوگ اندر چل کر بیٹھو، میں باہر پہرا دوں گا۔ کیٹی اور تھیو سانگ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ ناگ سانپ کی شکل اختیار کر کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف موت جیسا سناٹا اور اندھیرا چھا چکا تھا، کہیں کوئی آہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں ناگ کو بھی بہت کم دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے آواز سن کر وہ چونک پڑا تھا۔ یہ آواز خلائی مخلوق کی باتیں کرنے کی آواز تھی اور دور سے قریب آتی جا رہی تھی۔ ناگ تیزی سے چٹان کے اوپر چڑھا اور کیا دیکھتا ہے کہ خلائی قلعے کی جانب سے 4 خلائی آدمی زمین پر کسی شے سے روشنی ڈالتے ان چٹانوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں جہاں کیٹی، تھیو سانگ اور ناگ نے پناہ لے رکھی ہے۔ یہ خلائی لوگ وہاں کس لیے آئے تھے؟ ماریا کی ناگ اور کیٹی سے کس حالت میں ملاقات ہوئی؟ امبر کس دنیا میں جا کر نکل گیا تھا؟ ناگ، ماریا اور کیٹی وغیرہ اس سیارے سے کیوں کر فرار ہوئے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو آنے والی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو میرے چینل کی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اسٹے کنیکٹڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔